अच्छा, ये जो स्टेप्स हैं इनका कोई ताल्लुक नजर आता है नशे की बीमारी? आपको कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा होगा ही। कोई इनमें से कोई स्टेप नजर आता है जिसमें ये इशारा मिलता हो कि अच्छा भाई नशा छोड़ दो, या नशा छोड़ने की कोई बात की गई हो किसी स्टेप में? पावरलेस ओवर ड्रग्स एंड अल्कोहल, अच्छा इसका क्या मतलब है? नहीं, पावरलेस थे, इसके मुकाबले में बेबस थे और हमारी जिंदगी जो है वो अनमैनेजेबल या खराब। इसमें नशा छोड़ने की तो कोई बात नहीं की। ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट है कि हम नशे के सामने बेबस थे, यानी नहीं करना चाहते थे तो करना पड़ता था, मौका नहीं होता था तो करना पड़ता था, पैसे नहीं होते थे तो करना पड़ता था। तो छोड़ने से मतलब कोई बात है कि अच्छा फिर नशा ना करो। इसमें तो सिर्फ इतना है कि नशे के सामने एक बेबसी का इकरार और उसके नतीजे में जिंदगी का खराब होना। लेकिन बीच बीच में कहीं इशारा है ना कि नशे के सामने बेबस भी थे और उससे जिंदगी भी खराब है, तो कोई खुफिया पैगाम है कि अच्छा फिर नहीं करना चाहिए। तो स्टेप 2 में came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity, कि कोई ताकत जो हमसे बढ़ के हो वो हमारी सैनिटी या ज़हनी सेहत बहाल कर सकती है, कोई जो हमसे बढ़ के हो। चूंकि हम नहीं कर सके तो अब हम उसकी तरफ देख रहे हैं जो हमसे बढ़ के हो। इसका मतलब है कि पहले कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुई, तो कोई पावर अब ढूंढ रहे हैं जो हमसे बढ़ के हो। अच्छा, जब भी किसी को पूछते हैं कि वो कौन है जो पावर हमसे बढ़ के हो, तो फौरन लोग भला क्या कहते हैं? नहीं, अल्लाह। मतलब बीच में वो किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते, बीच में बेशुमार लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं। तो ये उसकी तरफ इशारा है कि कोई मदद कर सकता है। मसलन फैमिली कैसे मदद कर सकती है? अगर फैमिली सपोर्ट का मतलब ये समझा जाता है कि पेशेंट को माली तौर पर सपोर्ट करें, उसके बिल दें, वो पकड़ा जाए तो छुड़ा लें, ये सपोर्ट है? नहीं, फैमिली सपोर्ट किस किस शक्ल में हो सकती है? ये तो तब होगा ना कि अगर पेशेंट या फैमिली समझ रही है कि ये बीमारी है तो डॉक्टर का जिक्र बीच में आ जाएगा। लेकिन आमतौर पर इसे बीमारी तो नहीं समझा जाता, तो डॉक्टर का जिक्र भी बीच में नहीं आता। बात की जाए, बात करने के माहौल में तो नॉर्मली कुछ आप बताएंगे कि जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, किस मौके पे बात करते हैं, टोन क्या होती है, आगे से जवाब क्या मिलता है, घर वाले किस तरह बात करते हैं, रद्द-ए-अमल कैसे आता है? कोई ऐसा कुछ बताएं कि कभी आराम से प्यार से बैठ के बात की हो। अच्छा, अगर पिछले दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो आगे चलने का ख्याल कैसे आ सकता है? पिछले दरवाजे अगर खुले रखे जाएं, देखा जाए कि क्या हुआ था, आगे तो शो तभी ही चल सकता है ना जब पिछले वाकयात से जो नतीजा है वो याद रखें, उसकी तकलीफ याद ना रखें पर उसका क्या नतीजा था। जो इंटरवेंशन डाटा का जिक्र हो रहा था तो वो इसलिए वाकयात दोहराए जाते हैं ताकि उन पे जो मिट्टी डालने का रुझान है वो ना हो। वो वाकयात जो तकलीफदेह हैं, जिनका ताल्लुक नशे से है, जिनके नतीजे में तबाही हुई, बदनामी हुई, चोटें लगी। अच्छा, इंटरवेंशन जो है एक दफ़ा कर देने से काफ़ी हो जाएगा या 2 दफ़ा या 10 दफ़ा या 20 दफ़ा? मल्टीपल टाइम्स होगा तो रट्टा लगेगा ना, याद आएगा, समझ आएगा, कनेक्शन समझ आएगा उस चीज़ का। तो वो एक चीज़ है जो नशे के नुकसानात हमने माजी में देखे, उनको दोहराया जाने से फ़र्क पड़ता है ना, ताज़ा हो जाती है ना याद उनकी। अच्छा, अगर आराम से घर वाले बात करें तो वो कई ऐसी बातें कर जाते हैं जो फ़ायदेमंद नहीं होती, नुकसानदेह होती है। जैसे ये कहना कि अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, डुल्ले बेरादा हालां भी कुछ नहीं गया, तो उसको मैसेज तो कुछ और ही मिलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा पहले समझने की ज़रूरत है कि ये बीमारी अगर है तो ये बीमारी क्या है। यानी आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो लोग नशा करते हैं वो पहले ही कोई किरदार के गलत लोग होते हैं। आमतौर पर नशा करने वालों को यह समझा जाता है कि चूंकि वो खराब लोग थे इसलिए उन्होंने नशा शुरू किया। लेकिन हकीकत यह है, रिसर्च ये बताती है कि जो लोग नशा करते हैं वो खराब हो जाते हैं। यानी अच्छे भले कई लोग बताते हैं कि वो पढ़ लिख रहे थे, स्कूल कॉलेज जा रहे थे, सडनली उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया किसी के मशवरे से और आहिस्ता आहिस्ता वो नशे की बीमारी में चले गए और फिर पढ़ाई से भी दूर हो गए, नशा करने वालों के करीब हो गए, सोबत खराब हो गई, खराब आदतें भी अपना ली, फिर बीच में और चीज़ें शामिल हो गई, पार्टी शामिल हो गई और पार्टी के अंदर हर होने वाला गलत काम भी उसमें शामिल हो गया। तो ये चीज़ें बाद में शामिल होती हैं, लेकिन हमेशा शक रहता है कि
انڈا پہلے کہ مرغی. لیکن سائنس نے ریسرچ کر کے شک دور کر دیا ہے کہ پہلے کریکٹر خراب ہونا ضروری نہیں, پہلے کریکٹر ٹھیک ہونا بھی ضروری نہیں نشہ کرنے کے لیے. نشہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مشورہ دے اور آپ مان لیں. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی مشورہ دیتا ہے تو مان لیتے. مجھے بتائیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام لوگ چائے وائے کیسے شروع کرتے ہیں, کیسے شروع کرتے ہیں, کچھ پتا ہے؟ نہیں, پیتا دیکھ کے کوئی نہیں شروع کرتا. کوئی کہتا ہے آؤ چائے پیئیں. دیکھو 50-60 سال پہلے لاہور میں چائے پینے پلانے کا کوئی رواج نہیں تھا, تو کوکو کولا کا تو رواج تھا. تو کوکو کولا کیسے شروع کرتے تھے جی؟ اب وہ ہوتا ہے کبھی کلچر یہ تھا کہ گھر میں مہمان آتے تھے تو ان کو کوکو کولا پلایا جاتا تھا. یعنی نہیں ٹیسٹ ویسٹ کچھ نہیں, مطلب یہ ایک نارمل پروٹوکول تھا گھروں کا کہ کوئی بھی مہمان آئے تو محلے کی دکان سے کوکو کولا کی بوتلیں 7 اپ یا کوئی بھی فانٹا وہ منگا کے تو اسٹرا لگا ہوا ہے تو پیش کر دیں. تو یہ ایک پروٹوکول تھا نارمل. لیکن سیکھنے کا پروسیس تو وہاں سے شروع نہیں ہوا ہوگا. ڈرگس کا بھی ایسے ہی ہے کہ پہلے کوئی کہتا ہے, ہم کسی کے کہنے پہ مان لیتے ہیں, پھر اس سے کچھ فیلنگ آتی ہے جو کہ بہتر ہوتی ہے اور وہ فیلنگ پھر یاد کراتی رہتی ہے. چاکلیٹ بھی تو ایسے ہی شروع کرتے ہیں, کیوریوسٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن کسی بھی وجہ سے کوئی نشہ شروع کرے تو بیماری کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی جو فیکٹر ہے وہ بھی موجود ہو, باہر سے نشہ کرنے کا کام بھی ہو اور اندر سے کوئی جو کمزوری ہے جو نشے کی بیماری بناتی ہے وہ بھی تو ضروری ہے, جو کہ جینز میں ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی نشہ نہیں کرے گا تو وہ جینز میں جو خواہش ہے وہ پڑی رہے گی اسی طرح. جینز میں وہ جو ایک پیغام ہے وہ سویا پڑا رہے گا, اور وہ پیغام اس وقت جاگے گا جب کوئی نشہ کرے گا. اور باہر سے نشہ اور اندر سے کمزوری یا جینیٹک کمزوری وہ مل کے بیماری پیدا کرتے ہیں. اور جب نشے کی بیماری ہو جاتی ہے تو پھر یہ زیادہ رجحان ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نشہ کریں. پھر زیادہ سے زیادہ نشہ کرنا اور نشے کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہونا, زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے جو لوگ نشہ کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, وہ نارمل ڈوز سے 10 گنا 20 گنا بھی کر لیتے ہیں. جو لوگ لیکسوٹنل ایلپ یا اس طرح کی گولیاں کھاتے ہیں وہ 2 پتے 4 پتے 6 پتے بھی کھا لیتے ہیں. تو اس کا اثر ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پہ ہوگا نا. اب ان کو نشہ بھی چاہیے, وہ یہ بھی چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہ چلے, تو ان کو پھر جھوٹ بھی بولنا پڑے گا. تو پہلا کریکٹر ڈیفیکٹ شامل ہو گیا, جھوٹ بولنا پڑے گا. پھر ان کو پیسے حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی منت سماجت کرنی پڑے, یہ ایک اور کریکٹر ڈیفیکٹ ہو گیا کہ اس سے پیسے مانگ, اس سے پیسے مانگ, اس سے پیسے مانگ. پھر کوئی بندہ پیسے نہ دے رہا ہو تو کوئی چیز غائب کر کے تو بیچ دینا, چوری کر لینا, یہ بھی کریکٹر ڈیفیکٹ آ گیا. پھر اس کے بعد اور کریکٹر ڈیفیکٹ شامل ہو جاتے ہیں, اور ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے جو یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے. کریکٹر ڈیفیکٹس بعد میں آتے ہیں, اور کریکٹر ڈیفیکٹس بھی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. اب اگر بندہ نشہ چھوڑ دے ول پاور سے تو کیا ہوگا؟ جو کہ عام طور پر لوگ ول پاور سے نشہ چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ ول پاور سے اگر کوئی بندہ نشہ چھوڑتا ہے, جب نشہ چھوڑتا ہے تو وہ جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں وہ اس کی زندگی میں بے چینی رکھتے ہیں نا. کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولنے کی عادت ڈال چکا ہے, چوری کی عادت ڈال چکا ہے, غیر ذمہ داری کی عادت ڈال چکا ہے, تو وہ تو چلتے رہیں گے نا. اور اس سے اس کی زندگی میں جو بے چینی ہوگی تو کیا اسے پھر واپس نشہ یاد نہیں آئے گا؟ دیکھیں, کسی بندے کو نشہ چھوڑنے کے بعد بیسک کریونگ ہو, یہ ممکن ہے نا؟ یہ تو ہوگی نا. نشہ چھوڑنے کے بعد یا فرض کریں کوئی چاکلیٹ چھوڑتا ہے, چائے چھوڑتا ہے, کوئی بھی چیز چھوڑتا ہے تو اس کی ایک بیسک کریونگ ہوتی ہے, بنیادی سی کریونگ. وہ زندگی میں سے چیز خلا پیدا کر کے تو وہ کریونگ پیدا کرتی ہے. لیکن اگر اس دوران کوئی جھگڑا ہو جائے تو کریونگ بڑھے گی کہ نہیں؟ اور اس دوران کوئی طنز کر دے تو کیا ہوگا؟ تب ہی بڑھے گی. اور آگے اگر مستقبل روشن نظر نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑھے گی پھر بھی کریونگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی نشہ چھوڑنا کافی نہیں ہے, کریونگ مینج کرنا بھی ایک بہت اہم بات ہے. اور بیسک کریونگ کو اور طرح مینج کیا جائے گا. جو کریونگ کسی دوست کے فون کرنے سے آتی ہے وہ کوئی اور طرح مینج ہوگی, اور جو کریونگ اس جگہ کے پاس سے گزرتے ہوگی جہاں نشہ کرتے تھے وہ کسی اور طرح سے مینج ہوگی. جب ابا برا بلا کہیں گے تو وہ کریونگ کسی اور طرح سے
مینج ہوگی, یا اپنے اندر سے کوئی آئے گا کہ تم اچھے آدمی نہیں ہو تو وہ پھر کوئی اور طرح کی کریونگ ہوگی. تو یہ کافی وسیع بات ہے نا کہ نشہ چھوڑنا جو ہے وہ ایک سفر ہے, ایک پروسیس ہے, ایک مسلسل جد و جہد ہے. کیا ان معنوں میں لوگ سوچتے ہیں کہ نشہ چھوڑنا ایک مسلسل سفر ہے جس میں رستے میں ٹھوکریں بھی لگتی ہیں, بندہ گر بھی سکتا ہے, پھر اٹھ کے چل بھی سکتا ہے؟ اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو مجھے بتائیے کہ جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں یا وزن کم کرنے کی جدوجہد میں ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی 4 دن زیادہ پرہیز کر لیا, کبھی بیچ میں 1 دن پراٹھا کھا لیا, لیکن اگر ان کا یہ آئیڈیا ذہن میں رہتا ہے کہ میں نے وزن کم کرنا ہے تو پھر ایمان سلامت ہے. لیکن اگر ان کے ذہن میں ہے کہ میں نے وزن کم نہیں کرنا, اب میں نے جو مرضی کھانا ہے, جتنا مرضی کھانا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ بدل گیا ہے. اس کو ہم ریلیپس کہتے ہیں. یعنی نشے کی بیماری میں ریلیپس یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ نشہ کر لیتا ہے. ریلیپس یہ سوچ ہے کہ میں نشے کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا, اور ایمان اس میں یہ ہے کہ میں نشے کے بغیر زندگی گزاروں گا. یعنی سب سے پہلے یہ فیصلہ اندر سے ابھرنا چاہیے کہ میں نے نشہ کر کے کچھ سال دیکھ لیا ہے, اب میں نشے کے بغیر زندگی گزار کے دیکھوں گا کچھ سال. تو یہ اس کو ہم ایمان کہیں گے کہ کوئی بندہ جو نشے کے ساتھ کچھ سال گزارتا ہے, بربادی دیکھتا ہے, تنگ ہوتا ہے, اور پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ نقصان دہ سودا ہے, اب میں نشے کے بغیر زندگی گزاروں گا, تو یہ ایمان ہے. لیکن اگر 2 مہینے بعد وہ سوچنے لگتا ہے کہ نہیں میں نشے کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا, تو اس کو ریلیپس کہتے ہیں. ریلیپس کیا اس کو بھی کہیں گے کہ اگر کوئی بندہ ہے کہتا ہے میں نشے کے بغیر ہی زندگی گزاروں گا, اور ایک دن اس کو دوست گھیر لیتے ہیں اور کوئی دوست پلا دیتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے اور گھر آ کے بتاتا ہے کہ میں آج یہ کر بیٹھا ہوں, تو وہ ریلیپس ہے؟ تو ریلیپس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنا ارادہ چھوڑ بیٹھ, جب تک ارادے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں, آپ کو ٹھوکریں لگیں, آپ گریں بھی یا کوئی چیز ہو, اندر کے حالات تو آپ کو پتا ہے نا کہ جب کوئی بندہ اندر یہ سلامت رکھتا ہے ایمان کہ میں نے نشے کے بغیر ہی رہنا ہے, تو وہ ایک دن نشے کے بغیر رہے گا. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ ہر وقت سوچے کہ موقع ملے گا تو نشہ کروں گا, اور اس کو کوئی موقع ہی نہیں دیتا, گھر والے گھیرے رکھتے ہیں, اور 1 سال گزر گیا ہے اور گھر والے گھیرے رکھ رہے ہیں, تو کیا وہ ریکوری میں ہے یا ریلیپس میں ہے؟ تو ہے آلریڈی ریلیپس. ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. دیکھیں ول پاور ایک فیکٹر ہے جو کچھ عرصہ تو کامیابی دیتا ہی ہے, چاہے 2 دن دے, چاہے 4 دن دے, چاہے بیچ میں تھوڑا ہاتھ ڈلوا دے, تھوڑی سی مدد کر دے. ول پاور کے فیکٹر کو کچھ نہ کچھ مددگار فیکٹر تو ہم کہیں گے نا. یعنی 100 دن اندر بھی رہے, 100 دن باہر بھی رہے, اور اس کے بعد وہ ول پاور سے چھوڑ دے. یعنی میں سنجیدہ ہو جاؤں, وفادار ہو جاؤں اپنے ایم کے ساتھ, وہ جو میں پہلے دکھاوے کے لیے کر رہا تھا تو اب میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. اچھا, میں اس کی مثال آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے کئی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جو 100 دن علاج کر کے گئے, مہینہ کا فالو اپ پہ آئے, اور اس کے بعد وہ ریلیپس ہو گئے. یعنی عام زبان میں انہوں نے نشہ کر لیا, لیکن پھر 2 ہفتے کے بعد وہ نشہ نہیں کر رہے, اور اب وہ فالو اپ میں بھی نہیں, اور پھر 1 دن نشہ کر لیا, پھر مہینہ نہیں کیا, پھر 1 دن کر لیا, پھر 2 مہینے نہیں کیے, اور پھر 4 سال بعد ہمیں ملے تو وہ 4 سال سے نہیں کر رہے تھے. اب مجھے بتائیے کہ وہ جس پروسیس سے گزرے ہیں اس میں ان کی جو کامیابی آخرکار ملی ہے اس میں علاج کا کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے نا, کیونکہ وہ جو باتیں کبھی سنی ہوتی ہیں, کہانی یہاں وہاں اوپر ادھر ادھر, وہ کہیں نہ کہیں انسان کا دماغ ایسا ہے کہ وہ جو چیز بھی سن لیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی خانے میں سٹور ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ لاسٹ ہو جائے, اسے ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی پیشنٹ جا کے تو شروع میں گھر والوں کو تنگ کرنا, گڑبڑ کرنا, اور پھر سڈنلی کوئی بعض کا ٹھوکر لگ جاتی ہے, بعض کا سوچ آ جاتی ہے, بعض کا کہتا ہے ان تو کب تک کرتا رہے گا. کوئی دوست ہے جو کہ اس کو باقاعدہ نشے کی طرف لگاتا تھا, وہ دبئی چلا گیا ہے تو چلو سے جان چھوٹ گئی. کوئی ارد گرد حالات میں تبدیلی آ گئی. تو بے شمار چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ایک چیز جسے ہم غور سے سمجھنا چاہیے کہ کئی دفعہ لوگ بہت زبردست کسی مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ, اس کو ہم کہیں گے بے خبری, یا جسے کہتے ہیں ڈینائل. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ترقی ہوئی کہ نہیں, کہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ وہ مسئلے میں ہیں, پھر ان کو پتہ چل گیا کہ وہ تو مسئلے میں ہیں.
مثال کے طور پر اگر کوئی آیا ہے جس کو ٹیم جا کے لے کے آئی ہے اور وہ آ کے میں پوچھتا ہوں کہ کیسے آنا ہوا، پہلا سوال میرا یہی ہوتا ہے، کہتا پتا نہیں، انہوں نے پوچھو جڑے لے آئے نے. لیکن 8 دن بعد، 15 دن بعد، 10 دن بعد وہ مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرا مسئلہ تو کوئی ہے. یا وہ کہتا ہے کہ پہلے تو میں خوش نہیں تھا پر میں اب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری جان بچا دی. اچھا، اب یہ بات جو ہے بدلتے رہنا، بے خبری سے خبر ہونا، خبر ہونے سے بعد تیاری کرنا، تیاری کرنے کے بعد میدان میں کود پڑنا، میدان میں کود پڑنے کے بعد تھوڑی کامیابی حاصل کرنا، نشے کے بغیر رہنا، اور پھر نشے کے واپس اندر گرنا، اور واپس گر کے تو پھر بے خبری میں چلے جانا، یا پھر خبر ہونا کہ میں تو بڑا تنگ ہوں اور پھر تیاری میں لگ جانا. تو کئی دفعہ آگے بندہ چلتا ہے، کئی دفعہ پیچھے چلتا ہے، کئی دفعہ آگے، کئی دفعہ پھر پیچھے. آخر کار جو بندہ 3 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے چلتا ہے تو آخر کار وہ کہاں پہنچتا ہے؟ آگے ہی پہنچتا ہے نا. تو اس میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان دی شارٹ رن وہ نہیں بھی پوری طرح صحت یاب ہوتے پر ان دی لانگ رن ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ہر روز چونکہ وہ لوگ سب ملتے رہتے ہیں جو مختلف مراحل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس بڑی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کا چونکہ ایک بچہ ہوتا ہے تو آپ کی ساری نظر اسی کے اوپر ہوتی ہے اور سارا تجربہ آپ کا اسی کے اوپر ہوتا ہے اور آپ نے ساری باتیں اسی کے حوالے سے جاننی ہوتی ہیں جو کہ محدود ایک انسان کے حوالے سے ہے. کیونکہ ہر مریض میں تھوڑی تھوڑی ویریشن اور زیادہ زیادہ ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں. ہر بیماری میں ایسا ہی ہے جو اس بندے کی انفرادی شخصیت کو یا بناوٹ کو ظاہر کرتا ہے. کیا سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ایمان بنانا ہے کہ میں نے زندگی نشے کے ساتھ گزارنی ہے کہ نشے کے بغیر؟ یہ ہمارا ماڈیول 1 ہے. ماڈیول 1 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دوغلی چیز میں سے نکلنا ہے کہ میں نے نشہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ نہیں کہ صبح کرنا ہے اور دوپہر کو خیال کے نہیں کرنا اور شام کو خیال کے کرنا ہے. تو یہ دوغلی صورتحال ہوگی. اس کو ایمبیولنس کہتے ہیں کہ دوہری سوچ کے اندر پھنسے ہونا کہ یہ کام میں کر لوں اور یہ کام میں نہ کروں. اور یہ دوہری سوچ جو ہے یہ ہیلدی مائنڈ نہیں ہے. ہیلدی مائنڈ وہ ہے جو ایک سوچ لے اور وہ سوچ نشہ چھوڑنے کی سوچ ہو. پر کس بنیاد؟ کیونکہ نشہ جو بندہ تجربہ کرتا ہے نشے کا تو اس کا نشے کے بارے میں وہ خیال نہیں ہوتا جو اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے. وہ نشے کے جو تجربات کرتا ہے بندہ 1 دفعہ 2 دفعہ 100 دفعہ 500 دفعہ 1000 دفعہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں نشے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے والدین نشے کے تجربے کی روشنی میں نہیں دیکھ رہے ہوتے. والدین نشے کے نتائج کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نشے کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا، نشے کی وجہ سے وہ نتیجہ نکلا. والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا، یہ پولیس میں پکڑا گیا، یہ بدنامی ہوئی. والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحت خراب ہوئی، یہ شکل خراب ہوئی، یہ رنگ خراب ہوا. والدین نے کبھی نشہ کر کے دیکھا ہے؟ پھر پتہ لگے. وہ تو ہمارا ویسے بھی پروگرام ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو بھی مریض داخل ہوا کرے گا وہ اس کے گھر والے بھی ہوا کریں گے ساتھ. جیسے کہ مریض کو داخل کرتے ہیں اور گھر والے گھر چلے جاتے ہیں تو آئندہ ایک وقت آئے گا کہ گھر والے ساتھ ہی داخل ہوں گے. ایک پیشنٹ کے ساتھ جیسے ہر ہسپتال میں ایک پیشنٹ ہوتا ہے تو ایک اس کے ابا جی ہوتے ہیں یا اماں جی ہوتی ہیں یا خامد ہوتا ہے تو بیوی ہوتی ہے یا کسی کی خالہ ہوتی ہے، کسی کا ماموں ہوتا ہے. تو نشے کا مریض بیچارہ کہتا ہے کہ میرے نال کیوں نہیں کوئی؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ پیشنٹ سیف ہونا. علاج میں خرابی پیدا کر سکتی ہے. جیسے ابھی مرزا ہارا کہہ رہی تھی کہ ایک فادر نے کہا کہ انہیں پھر جدوں میں نپائی جفی تو پھر کیا ہوا؟ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جب والدین کے جذبات اتنے غالب آنے والے ہوں کہ وہ ایک جفی کی مار ہے. آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ اتنا زیادہ ریلیشن شپ جو ہے خراب ہو جاتا ہے کہ بندہ ترستا ہے کہ میرا بچہ جو ہے مجھ سے پیار کی نظر سے دیکھ لے یا کہے کہ ابا آپ اچھے ہیں، کیونکہ وہ کبھی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ابا آپ اچھے ہیں. آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا کہ نشے کا مریض یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ابا آپ اچھے ہیں. نشے کا مریض تو کہتے ہیں نا آج کل ابے ٹھیک نہیں آ رہے مارکیٹ. نہیں، آپ تو اچھے بچے ہیں نا. اچھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اصل بات بیچ میں کھو گئی وہ پیشنٹ سیف ہونا. یہ پیشنٹ سیف ہونا کیا ہے؟
किसी भी बंदे का, वालिदैन का, रिश्तेदारों का, डॉक्टर का, साइकोलॉजिस्ट का। मिसाल के तौर पर कराची में एक पेशेंट दाखिल हुआ जिसकी फैमिली मुझे पहले मिली और फैमिली को मैंने कहा कि आपके पेशेंट को अभी हम दाखिल नहीं कर सकते, आपको कम से कम 7 सेशन करने की जरूरत है, तो फिर आपके पेशेंट को दाखिल करेंगे। और उनको समझाने की कोशिश की कि अभी आप पेशेंट सेफ नहीं है, आपके जो हालात हैं पेशेंट दाखिल कराने के नहीं है। मैं गया हुआ था एक दिन कराची, तो उनको ये बात समझ में नहीं आई। मेरे जाने के बाद उन्होंने कहा डॉक्टर साहब की बात समझ में नहीं आई, हमने मरीज का इलाज कराना है कि अपना इलाज कराना है। अच्छा, उसके बाद वो फिर बीच में एक गैप आ गया। एक दिन पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत चोटें लग गई। उन चोटों का वक्ती तौर पर कोई इलाज हुआ तो घर में ख्याल हुआ कि इसका इलाज होना चाहिए, तो वो हमारी विलिंग वेज में लेके आ गए। और हमारे एक डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि आप करा दे दाखिल। उन्होंने कहा कि हमारी ये शर्त है, हमारी वो शर्त है, हमें ये करना होगा, रोज बच्चों से बात कराना होगा फोन का, रोज घर पे फोन पे बात कराना होगा, और ये यानी बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने मनवा ली उन डॉक्टर साहब से कि उन चीजों के मानने के बाद जब इलाज शुरू हुआ तो इलाज खराब हो गया। नेचुरली वो जो फरमाइशी प्रोग्राम था वो बढ़ता रहा, तो कुछ दिनों के बाद इलाज खराब हो गया। तो मुझे पता चला कि ये तो वही पेशेंट है। मैंने फैमिली को कहा, मैंने कहा कि वो मैंने आपको कहा था दाखिल होने से पहले कुछ मेरी बातचीत हो जाए आपसे, तो आपने सुनी नहीं थी, तो अब अगर आप कहें कि वो दाखिल है तो मैं इंचार्ज बन जाऊं पेशेंट का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो डॉक्टर साहब हमें यहाँ मिले हैं वो बिल्कुल ठीक है, हम खुश हैं उनके साथ। तो मुझे उन्होंने फौरन फारग कर दिया। मैं कहा ठीक है, फिर लगे रहे। और 2-4 दिन गुजरे तो वो अब फिर के हमें लगता है कि पेशेंट ठीक हो गया है तो अब हम ले जाएं। वो फिर मैं कराची गया हुआ था तो मेरी बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि अभी भी ठीक नहीं हुआ, आप इन बातों को समझें और मुझे पेशेंट का चार्ज दे दें। वो पेशेंट का चार्ज मेरे पास आ गया तो जाहिर बात है कि मैंने डिसिप्लिन करना शुरू किया। दिन में 4 दफा मरीज वॉक करने जा रहा था, मरीज का खाना घर से आ रहा था, टेलीफोन पे बेगम साहबा से बातें हो रही थी, बच्चों से बातें हो रही थी। यानी इस किस्म की जितनी भी फैसिलिटीज जो कि घर वालों ने सोचा था कि इससे इलाज में बेहतरी आएगी, उससे इलाज में खराबी आई, क्योंकि फैमिली पेशेंट सेफ नहीं थी। और पेशेंट 14 साल की उम्र में जिसने नशा शुरू किया था तो उस वक्त वो स्कूल का हेड बॉय था और 44 ईयर्स उसकी एज अब है, 30 साल नशे का मामला। लेकिन अब वो माशाल्लाह इलाज में स्टेबल है और उसके घर वाले पेशेंट सेफ हो चुके हैं। कल उसके बीवी बच्चों ने 1 घंटा उससे तन्हाई में मुलाकात की है। अनकरीब उसके वालदा और वालिद उसके आके साथ रहेंगे अस्पताल में। तो पहले वो पेशेंट सेफ बनेंगे तो तब होगा ना। जज्बाती तौर पर जो कमजोर होता है और पेशेंट सेफ नहीं होता, वो एक अजीब सी जज्बाती कश्मकश में पड़ जाता है जहां अच्छे फैसले करने मुश्किल हो जाते हैं। उसमें एक मुश्किल पैदा होती है जिसको हम टैंकिंग कहते हैं। टैंकिंग का मतलब है कि जो मंसूबा आपके नजदीक जबरदस्त था वो आपके नजदीक जबरदस्त नहीं रहा, इसे टैंकिंग कहते हैं। यानी आपने किसी मंसूबे में हाथ डाला, आपको लगा बहुत जबरदस्त मंसूबा है, जैसे कि किसी पहाड़ पे चढ़ना, तो आपने जोश जोश में कहा कि हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, तो पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया। कुछ अर्से बाद ख्याल आया ऐसी की पे करने हैं, पहाड़ पे चढ़ के की करना है, तो वो मंसूबा जो है टैंकिंग का शिकार हो गया। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम चोकिंग कहते हैं। मतलब यह है कि कोई काम करते करते थक जाना और अब आपको आराम की जरूरत है, आप आराम करते हैं तो फिर अपने पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। नशे की बीमारी में भी ये 2 चीजों का सामना होता है। मुझे बताइए कि आप इस चीज को समझते हैं कि टैंकिंग क्या है? कभी आपके ज़हन में आता है कि इस मंसूबे में हमारे लिए कुछ नहीं, इसको टैंकिंग कहते हैं। सडनली ख्याल आना, ऐसे ही कोई वाकया देखा, कोई सोच आई, कोई ऐसा ज़हन बना, कोई मायूसी छा गई, जिंदगी के किसी और शोबे में नाकामी हो गई, किसी ने मशवरा दे दिया कि कोई फायदा नहीं, नशा नहीं छड़ दे, एवं ही कोई बैठे बैठे राह जाते किसी ने मशवरा दे दिया, तो सडनली लगने लगा कि इस मंसूबे में कुछ नहीं रखा, तो इसको कहते हैं टैंकिंग। लेकिन इसके मुकाबले में एक चीज चोकिंग है कि आप थोड़ा थक गए, परेशान हो गए, तो हमने आपको कहा कि 2-3 दिन अब आप रेस्ट करें, जाएं अपना कारोबार करें, छोड़ दें चीज। तो 2-3 दिन जब वो नहीं आते तो फिर उनका जज्बा दोबारा कायम हो जाता है। इसको कहते हैं चोकिंग, जो है उसका मतलब है थोड़ा रेस्ट कर ले।
اور جو ٹینکنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوریجنل منصوبے پہ دوبارہ غور کر لے. اب دیکھیے کہ 4 سال کے بچے کو آپ اسکول بھیجتے ہیں تو کبھی ٹینکنگ بیچ میں نہیں آتی. لوگ 4 سال کے بچے کو اسکول داخل کراتے ہیں تو 10 سال بعد بھی وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کو, پھر یونیورسٹی بھی بھیج رہے ہوتے ہیں, پھر دوسرے ملکوں میں بھی بھیج رہے ہوتے ہیں تعلیم کے لیے, کیونکہ وہ ایک لمبا منصوبہ جو شروع کیا تھا 4 سال کی عمر میں, شروع میں ہی پتا تھا کہ یہ منصوبہ کتنے سالوں کا ہے. مجھے بتائیے کہ کوئی بھی بچے کو جب ماں باپ بھیجتے ہیں اسکول تو وہ سال کا منصوبہ ہوتا ہے, 5 سال کا ہوتا ہے یا 18 سال کا ہوتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ منصوبہ کتنا لمبا ہے تو آپ سوچ سمجھ کے اس کے اندر ہاتھ رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ ادھر ہم نے بچے کو داخل کرایا, چند دنوں میں ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا, اگر آپ کی سوچ یہ ہوگی تو پھر ٹینکنگ آئے گی. اگر آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ یہ ایک سفر ہے, جو انگریزی والا بھی سفر ہے اور جو اردو والا بھی سفر ہے, کہ جو کرے گا اس کا روشن مستقبل ہے, جلدی ہو یا دیر سے ہو, جو یہ سفر کرتا رہے گا وہ کامیاب ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو یہ سفر کرتا رہا وہ کامیاب نہیں ہوا, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو سفر کرتا رہے اس کو بینیفٹس نہ مل رہے ہوں قسط, اور جو یہ سفر چھوڑ دیتا ہے اس کو ڈیفینیٹلی نقصان مل رہے ہوتے ہیں. ایک سفر جو ہے کرتے رہنے والے کا نتیجہ کہ ڈیفینیٹلی وہ بینیفٹ کرے گا اور اس سفر کے اندر کہیں جا کے وہ ٹوٹلی کامیاب ہو جائے گا, اور جو یہ سفر چھوڑ دے گا اس کو پریشانیاں ملیں گی, وہ واپس بیک ٹو اسکیئر 1 آ جائے گا, وہ بار بار جو ہے پھر وہ اسی چیز کو دہراتا رہے گا, ایک سرکل میں رہے گا. آپ سمجھیں, میں آج بھی ڈائریکٹر سے بات کر رہا تھا لاہور, کراچی, اسلام آباد میں, کہ پیشنٹس کی فیملیز کو بتایا کریں, ڈسکس کیا کریں کہ یہ جو سفر ہے, یہ جو جرنی ہے, یہ ایگزیکٹلی پریسائزلی کیا ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بتائیں تو پھر لوگ جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. میں کہا 8 دن بعد ویسے بھی لوگوں نے ہونا ہوتا ہے, آپ پہلے ہی بتا دیا کریں. جڑا مایوس وغیرہ ہونا ہے نا, علاج تو پہلے ہو جانا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کی دنیا میں جو میڈیکل کی دنیا ہے اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں بروٹلی آنےسٹ. تو ایک ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ ہمبلی آنےسٹ ہونے میں اور بروٹلی آنےسٹ ہونے میں فرق ہے. کئی دفعہ دیکھا ہے ڈاکٹر بروٹلی آنےسٹ ہوتے ہیں, تو بہتر کیا ہے ہمبلی آنےسٹ, کیونکہ ڈاکٹر بروٹلی آنےسٹ اگر ہوگا اس کا تو مطلب ہے کہ وہ اپنی نااہلی کو تسلیم نہیں کر رہا. اصل میں تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ لو جناب میرا یہ دل خراب ہے, تڑپ رہا ہے, درد ہو رہی ہے, اس کو ٹھیک کر دو. اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی وہ اسٹنٹ ڈال دیں گے, آگے آپ کو لائف سٹائل کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ اسٹنٹ ڈالنے سے دل نیا نہیں ہو جاتا, یہ اسٹنٹ ڈالنے سے وقتی سہارا ملتا ہے, آپ کو لائف چینج کرنی پڑے گی. اس کو ہم کہیں گے کہ وہ آنےسٹ ہو کے بتا رہے ہیں. اب اس کے طریقے 2 ہیں, ایک ہے بروٹل یعنی ظالمانہ طریقہ, ایک ہے عاجزانہ طریقہ ہمبلی. آپ کہتے ہیں کاش میں آپ کے دل کو پرفیکٹ کر سکتا, کاش میں آپ کے دل کو بہترین بنا سکتا, لیکن میں بس یہ اسٹینٹ ڈال رہا ہوں, میں بہترین نہیں بنا سکتا, آپ کو لائف بدلنی ہوگی. تو یہ ہے اپنی کمزوری کو مانتے ہوئے ہمبلی کہ میں اتنا اہل نہیں ہوں, کاش میں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, I'm sorry. ایک یہ انداز ہے, اس کو ہم کہیں گے ہمبلی آنےسٹ. ایک ہے بس جی کرو گے تو ہو جائے گا, نہیں تو پھر مرو گے, پھر بچوں پھر تباہ ہوگے, برباد ہوگے, پھر اور کی ہوئے گا. یہ ہے بروٹلی آنےسٹ, جس میں ڈاکٹر یہ نہیں مان رہا کہ وہ اتنا لائق نہیں ہے. ڈاکٹر کو سب سے پہلے ماننا پڑے گا کہ جتنا لائق آپ سمجھتے ہیں میں نہیں ہوں, یعنی یہ ہمبلی مان لینا. تو مجھے آپ کی بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی. یہ ساتھ کہے کہ میں تو اسٹینٹ ڈال دوں گا پر پھر آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, پھر آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں اچھا دیکھیں ہم آپ کو یہ باتیں بتائیں گے, آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی, آپ کو غصے چھوڑنے پڑیں گے, آپ کو طنزیں چھوڑنی پڑیں گی, آپ کو بیماری کا نقطہ نظر سمجھنا پڑے گا, آپ کو صبر کرنا پڑے گا, آپ کو تحمل کرنا پڑے گا, آپ کو اس کی عزت کرنی پڑے گی, اور آپ کو اس کا مذاق نہیں اڑانا, اور آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا. تو جب ہم والدین کو یہ باتیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسی کرنا ہے سب کچھ, اینے کچھ نہیں کرنا, تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اپنی جو ہمبل پوزیشن ہے, اپنی جو, اب میں نلائکی نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اس سے ہم پہ برا اثر ہوگا, اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنی نالائکی کو, نااہلی کو مان لیں تو پھر ہم ہمبلی بتا سکتے ہیں کہ دس از واٹ وی کین ڈو اینڈ دس از واٹ وی کین ناٹ ڈو. تو میرے خیال اس سے زیادہ تعاون مل سکتا ہے کہ جب ہم پہلے مان لیں کہ ایڈے بھی لائق نہیں,
تو وہ کچھ اچھا لفظ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا تو میں نے وہ بولا. اب وہ آپ بتا رہی ہیں لمیٹیشن. یس, ابھی دنیا میں اتنی ریسرچ نہیں ہوئی, اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, بہت ہوئی بھی ہے, کچھ نہیں بھی ہوئی, مطلب ایڈی بھی کوئی توپ نہیں ڈاکٹر. اب آپ سمجھ گئے کہ ماننا پڑے گا. تو جب آپ یہ مان کے بات کریں گے کہ میں ایڈا بھی نہیں کوئی لائق فیک تے تسی کو ساتھ دینا ہے میرا, تہاڈی مہربانی, تو آپ نے کچھ کرنا ہے, کچھ محنت کرنی ہے, کچھ ہمت نہیں ہارنی اور آگے بڑھتے رہنا ہے. صرف ساڈے تے نہیں رہنا, اپنے تے بھی رہنا ہے. مطلب یہ بات اگر ہمبلی ہم مان لیں اپنی اس حقیقت کو پہچانتے ہوئے تو کیا برا ہے اس میں. لیکن بروٹلی آنےسٹ ہونے سے کچھ حاصل نہیں. نا امیدی, پریشانی اور دوسرے بندے کو دل آزاری. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو دنیا میں بہترین طریقہ ہے نشے کا علاج کا, ہمارا فرض ہے کہ جو طریقہ کل تک ایجاد ہو چکا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچائے. آج کی معافی, باقی جو کل تک ایجاد ہو چکا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچائے. اور آپ سے ہم کہیں کہ اچھا ساڈے تے نہ رہنا, اپنا بھی کچھ کرنا.